बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां पर श्रीनगर हाईवे पर 3 गाड़ियों में तसादुम हुआ, 4 अफराद जान बहक हुए हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस हादसे से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये कश्मीर हाईवे पर हादसा हुआ है और 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। एक जो गाड़ी है जो एयरपोर्ट जा रही थी और जबकि दूसरी गाड़ी G11 मेहराबादी से निकली थी, आपस में ही टकराई हैं। फिर ये दोनों गाड़ियां, एक सब्जी वाली गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें जाके टकराई हैं। मौके पर जो 4 अफराद है वो जाँ बहक हुए हैं, 25 अफराद जख्मी हुए हैं। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जो जाँ बहक हैं और जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिनकी हालत तशवीशनाक है उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी क्योंकि तमाम अफराद हॉस्पिटल में हैं तो तयन किया जा रहा है कि ये गलती हुई की थी, लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ये तेज रफ्तारी के बहस हादसा पेश आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मुहलिक वायरस से मुतासरा मजीद 58 अफराद चल बसे हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 9,874 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 1,853 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की बुलंद तरीन शरह एबटाबाद में रिकॉर्ड की गई। कराची कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासब से दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के खतरनाक वार जारी। मुहलिक वायरस से मुतासरा मजीद 58 अफराद जान से गए। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 9,874 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,853 नए कोरोना के केसेस सामने आए। जेर इलाज मरीजों की तादाद 39,329 है, जिनमें 2,282 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 5.57% है। बुलंद तरीन शरह एबटाबाद में 25.53% रिकॉर्ड की गई। कराची 13.56% मुस्बत कोरोना केसेस के तनासब से दूसरे नंबर पर है और फैसलाबाद 10.14% के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर में ये शरह 6.06%, कोयटा 8.33%, पेशावर 6.98%, इस्लामाबाद 3.81% और मीरपुर आजाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 9.68% रही। बलोचिस्तान में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.69, सिंध में 7.36, खैबर पख्तूनख्वा में 7.15 और पंजाब में ये तनासब 3.98% है। निडर, बेबाक, दुख्तर मशरक, जमहूरियत की अलामत, चारों सूबों की जंजीर और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 13वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहद रखने वाली शख्सियत थी। साजिश के तहत बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। बेनज़ीर भुट्टो का जानी नुकसान तारीख सदियों तक महसूस करेगी। बेनज़ीर भुट्टो ने कौम को मुत्तहद किया और जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की क़यादत बहादुरी से की। शहीद मोहतरमा का विजन PDM की शक्ल में जिंदा है। शहीद बेनज़ीर ने कहा था, आप किसी शख्स को तो पाबंदे सलासिल कर सकते हैं लेकिन नज़रिए को नहीं। किसी फर्द को जलावतन किया जा सकता है, फिक्र को नहीं। तो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर से काफिलों की गड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जलसागाह से हमें ज्वाइन करेंगे अरबाब चांडी और जबकि नोडेरो हाउस के बाहर मौजूद हैं उल्फत मुगल। तो सबसे पहले जलसागाह की सूरत हाल जानते हैं। अरबाब चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओवरऑल भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि ये जो दहाई है इसमें बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। अगर भूटान है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। इवन वो ममालिक जहाँ पर बादशाहतें हैं वहाँ पर भी ये बहस है कि रस्मी बादशाह भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ममलिकत पाकिस्तान जो एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में, एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में बना,
جس کا وجود ہی جمہوریت کی بدولت ممکن ہوا، وہاں پر ہم بادشاہتوں کے جو اس وقت نہ صرف یہ کہ ہم جمہوری طور کے اوپر ہماری جد و جہد کے طور کے اوپر بنا، بلکہ ہم مسلم دنیا کی سب سے طاقتور نیشن ہے، بیکاز ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑا ریاست ہے، 5ویں سب سے بڑی مملکت ہے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک وراثتی کرداروں میں اقتدار کا جھولا جھولنے کی خواہشوں کا مرکز بنا ہوا ہے. 3 خاندان، 3 جماعتیں اور 3 شخصیات جمہوریت کے نام پر مملکت پاکستان کی سیاسی اساس اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے. مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں. ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا، کیونکہ وہ تو اپنے ابو کے پاس رہتی تھیں. اور ابو جو تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو چھینی ہوئی دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے. اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا، یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیئر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گی. یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھیں. اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے. وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا. شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں. یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے
وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے. تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں. اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے. اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں. بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے, اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا. وہ سیاست میں آئے ہیں, وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں لاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے, اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا, آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے, رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے, پولیس نہیں ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں, نالیاں, گلیاں, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. سکول نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں, پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں, جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا, کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی, ان کا بزنس واپس کیا گیا, تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ واحد شریف فیملی تھی, اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا, سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا. پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے, پھر وزیر اعظم کیسے بنے, یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ان سے جتنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا, اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے. ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے, انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی. ابھی جب پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے, تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ. عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے, عمومی بات ہے. کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی,
آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے، ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں. خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہے، وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے. کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہے، اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا. وہاں سے راہیں جدا ہوئیں. ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا. کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی. ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی اسکیم ہے. نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے. یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو. پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے. تینوں، پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا، زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے. اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت، بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے. اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا. مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت. اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. جو اوپر بیٹھے ہوئے جو ایک دو ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے، ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا، ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک
پاکستان نے کرونا کو بہت بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے. اب تک دنیا میں پاکستان کی جو کرونا سے متعلق ایفرٹس ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے. WHO ہو, امریکہ ہو, ورلڈ بینک کے اکانومسٹ ہوں, پاکستان نے تو ایک معجزہ دکھایا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کی قوم انشاءاللہ اس دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی سے نکلے گی. میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں پہلے مرحلے میں جب 26 فروری کو کیسز آئے تھے, ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے. ہمارے ہاں شارٹیجز ہو گئی تھیں ہر چیز کی. ہمارے پاس ماسک ختم ہو گئے تھے, ہمارے پاس سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے, کئی ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز نہیں تھے. آج الحمدللہ جب دوسرا مرحلہ جب آیا ہے اس میں تو ہم ہر چیز اپنی خود بنا رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ آج یہ ایک بلا تو ہے, اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جلد اس عذاب سے نجات دے. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اس وقت جو ہماری اپنی ایفرٹس ہیں ان میں تو پوری دنیا نے ہمیں جو ہے وہ پریز کیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صوبائی وزیر پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا آج بلاول زرداری نے بھٹو کے ساتھ ان کا نظریہ بھی دفن کر دیا. پی پی کی نظریاتی مخالفین اور آمریت کی پیداوار آج جیالوں کو بھاشن دیں گے. انہوں نے کہا بیگم صفدر کو یاد ہوگا ان کے والد بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے. سڑک پر گھسیٹنے والے آج ایک دوسرے کو گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں. شفاف الیکشنز کو دھاندلی کا نام دینا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے. نون لیگی ڈکشنری میں شاید الیکشنز میں ہارنے کا نام دھاندلی ہے. اصولی سیاست ہوتی تو پی ڈی ایم اب تک مستعفی ہو چکی ہوتی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. Hila Fresher, now new and fresher. चाचू वायरस अभी थका नहीं, खतरा अभी टला नहीं. तो क्या करूं? Germs को तुम न spread करो, wash करो, protect करो. Protex? हाँ चाचू, protect करो, wash करो, wash करो, protect करो, protect करो, wash करो, wash करो, protect करो. प्रोटेक्शन का नया नाम प्रोटेक्स. wash करो, protect करो. आजकल के लड़के सैमसॉल का जलवा. Samsol. चाय पी रहे हैं और आपको दर्द उठ रहा है, आप ठंडा खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो जब आप खाना आराम से नहीं खा सकते तो आप क्या चीज़ एंजॉय कर सकते हैं? रैपिड एक्शन फौरी हल आप इस्तेमाल करें, 7 सेकंड में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे. जी हाँ, अगर हम सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करें तो उसके बाद पेशेंट अपनी पसंद की सारी चीज़ें खा सकते हैं. रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है. हो गया है घर अपना, पूरा हुआ है एक सपना, खुशियों का अंगना सजाए, पूरी हुई अब दुआएं एक घर की. इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए बैंक अल-फलाह आपके लिए लाया घर बनाने का आसान मौका. 5 और 10 मरले तक के घर, 20 साल का टेन्योर, आसान इंस्टॉलमेंट्स. बना लो सजा लो अपना घर तुम भी, ओ ख्वाबों के घर पर दस्तक ताबीरों की. बैंक अल-फलाह, the way forward. Want long hair? Try the new L'Oreal Paris Dream Long with castor oil. आपके बाल बनाए लंबे, मजबूत, सेहतमंद. L'Oreal Paris Dream Long. लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है. Want long hair? Try the new L'Oreal Paris Dream Long जिसका luxurious castor oil formula आपके बाल बनाए लंबे, मजबूत, सेहतमंद. New L'Oreal Paris Dream Long. Because you're worth it.
लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। अगर हम सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करें तो उसके बाद पेशेंट अपनी पसंद की सारी चीज़ें खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करता है। Hila Fresher, now new and fresher. जब बात हो बुखार की, Panadol Fort Suspension is tough on fever and gentle on the tummy. दूर हो बुखार प्यार के साथ। जल गई। ले आए लेमन मैक्स बार, इसकी 1000 नींबू की तूफानी ताकत जली जमी चिकनाई काटे आसानी से। लेमन मैक्स बार, आपकी तरह काम निखर आए। बाहर से मजबूती तो सबको नजर आती है, मगर अंदर से कौन कितना मजबूत है वो वक्त के साथ पता चलता है।